Subscribe our channel and press the bell icon. अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन, आजकल अर्तुग़रुल गाज़ी की दास्तान सोशल मीडिया पर एक टॉप ट्रेंड बनी हुई है। सवाल ये पैदा होता है कि 700 साल गुजरने के बाद ये ड्रामा नशर करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? क्या ये मुसलमानों के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है? और क्या कुछ कुव्वतें जो इस ड्रामे को नशर करने पर बैन लगा रही हैं, उनके लिए कोई वहीद है? तो इन सब सवालों के जवाब मैं आपको आज की इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। नाजरीन, 13वीं सदी के आगाज में जब अब्बासी सल्तनत का इख्तिताम होता है तो मंगोल फौज चंगेज खान की सरबराही में मशरकी यूरोप पर हमलावर होती है और होते होते वस्ती यूरोप और फिर खलीज फारिस और हत्ता के चीन तक जा पहुंचते हैं। ये सिलसिला इधर खत्म नहीं होता, मजीद वो कई रियासतों को अपने कब्जे में लेते हैं। और एक बात यहाँ पर ज़हन नशीन कर लें कि ये चंगेज खान का दौर मुसलमानों की तारीख का एक स्याह दौर है। चंगेज खान जुल्म व बर्बरियत की एक दास्तान रकम करता है। कई मुसलमानों के गले काट देते हैं, कई को जलावतन कर दिया जाता है और कई को कैदी बना दिया जाता है। ये सिलसिला इधर खत्म नहीं होता, ये मजीद आगे बढ़ता है और ख्वाजा पर जाकर हमलावर होता है। वहां पर कई कबीले पनाह लिए होते हैं, ये उनके ऊपर हमला करता है और उनको वो जगह छोड़ने पर मजबूर कर देता है। उन्हीं में एक कबीला कई कबीला है जिसका सरबराह सलमान शाह होता है। सलमान शाह के 4 बेटे हैं और उसमें अर्तुग़रुल गाज़ी तीसरे नंबर का उसका बेटा है। एक कमाल का जंगजू, निडर और बहादुर इंसान है। खून के अंदर एक वबा की गर्मी है और जंगी महारत में बहुत ज्यादा माहिर है। वो अपने बाप के साथ चारों बेटे, सलमान शाह अपने चारों बेटों के साथ वो जगह छोड़ने पर, क्योंकि उस दौर में चंगेज अपनी पूरी पावर के साथ होता है, उसके साथ बहुत बड़ी फौज होती है, कई रियासतों को उसने फतह किया होता है, तो ये मजबूर हो जाते हैं कबाइल उस जगह को छोड़ने के ऊपर। तो उसमें कई कबीला भी उन्हीं में से एक कबीला होता है। जब ये कई कबीला दरिया फरात को पार कर रहा होता है तो सलमान शाह उधर उस दरिया के अंदर डूबकर हलाक हो जाता है। बाद में ये चारों भाई के दरमियान इख्तिलाफात पैदा हो जाते हैं। इनमें 2 भाई अलग हो जाते हैं, अर्तुग़रुल गाज़ी और इसका एक छोटा भाई। ये उसको और अपने चंद कबीले के लोगों को साथ लेकर एशियाई कोचक यानी अंकारा तुर्की की तरफ अपना सफर शुरू कर देता है। एक जंगल से गुजरते ही इसका सामना 2 ग्रुपों से होता है जो आपस में लड़ रहे होते हैं। उनमें एक ग्रुप जो होता है वो शिकस्त की तरफ जा रहा होता है, तो ये उस शिकस्त वाले ग्रुप के साथ शामिल हो जाता है और उनकी सपोर्ट करता है, उन जंग में उनका ताउन करता है। क्योंकि ये एक बहुत बहादुर इंसान था, निडर था, बहादुर था, तो ये जब उनका साथ देता है तो वो जो शिकस्त खुर्दा ग्रुप होता है, शिकस्त खुर्दा ग्रुप, वो जंग जीत जाता है। और वो जंग जीतने वाला ग्रुप वो मुसलमानों का एक ग्रुप होता है जिसका सरबराह जो होता है वो सुल्तान अलाउद्दीन होता है। जबकि दूसरा ग्रुप मंगोल होते हैं, ततारी, वो वैसे भी उसके खिलाफ होता है। अर्तुग़रुल गाज़ी इसके खिलाफ होता है मंगोलों के, तो वो उसका साथ देता है और वो जंग जीत जाते हैं। सुल्तान अलाउद्दीन उसकी इस जंगी महारत से इतना ज्यादा मुतासिर होता है कि वो उसको अपने साथ मिला देता है और उसको एक इलाका दे देता है कि तुम इसके ऊपर आकर अपना बैठ जाओ और आने वाले जो हमारे दुश्मन हैं उनका मुकाबला करो। तो इस तरह वो अपना कदम जमा देता है और कई दुश्मनों को नेस्त नाबूद करता है। क्योंकि इसके अंदर, इसके खून के अंदर एक अजीब किस्म की गर्मी होती है,
ایک بہت بڑا جنگجو اور مہر انسان ہوتا ہے تو یہ کئی علاقوں کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے. ہوتے ہوتے یہ کئی علاقوں کے اوپر اپنا قبضہ جما لیتا ہے اور 1280 کچھ کو 1280 کہتے ہیں, مختلف تاریخ کے مختلف روایات ہیں, اور کچھ کے اندر ہے کہ یہ 1285 کے اندر اس کی وفات ہو جاتی ہے. اس کا ایک اور بیٹا ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے عثمان شاہ. جس طرح کہتے ہیں نا کہ شیروں کی اولاد بھی شیر ہوتی ہے, تو یہ بھی ایک شیر کی طرح ہوتا ہے. اس کے اندر بھی اپنے باپ کی وہی جو باپ کے خون کے اندر جو گرمی ہوتی ہے, اس کے اندر بھی وہی گرمی ہوتی ہے, اور یہ بھی بہت بڑی جنگی مہارت رکھتا ہے. پھر اس کے بعد یہ اس اپنے باپ کی جو اس کی کوشش ہوتی ہے اس کو وہ آگے مزید لے جاتا ہے اور کئی علاقوں کو فتح کرتا ہے. تاریخ کے اندر لکھا گیا ہے کہ تقریباً 3 براعظم کو یہ فتح کرتا ہے. تقریباً 40 ملکوں کے اوپر اس کی حکومت ہوتی ہے, اور یہ سلسلہ اس طرح چلتا رہتا ہے. سلطنت عثمانیہ کی بنیاد یہاں سے شروع ہوتی ہے. یعنی ارطغرل کا جو بیٹا ہے عثمان شاہ, یہ سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھتا ہے. اور سب سے اہم بات اس کی یہ ہوتی ہے کہ یہ دین محمدی کا سچا پیروکار ہے. یہ جیسے سلطنت قائم کرتا ہے اس کے اندر سب سے پہلا اصول اس کا یہ ہوتا ہے کہ دین اسلام کا اپنے پرچار کرنا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصولوں کے اوپر کاربند رہ کر آپ نے زندگی گزارنی ہے. یہ ٹوٹلی اسلام کو پروموٹ کرتا ہے. تو اس طرح مسلمانوں کو ایک بہت بڑی تقویت ملتی ہے, ایک نجات ملتی ہے. جو منگول ان کے اوپر ظلم و بربریت کرتے ہیں اس سے ان کو ایک نجات ملتی ہے, اور مسلمانوں کا دورہ ہوتا ہے. اسی طرح یہ تقریباً سلطنت عثمانیہ جو ہے یہ 650 سال یعنی تقریباً 620 سال تک قائم رہتی ہے. پھر ان کے اوپر زوال آتا ہے. زوال کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ بعد میں وقت کے ساتھ ساتھ یہ عیاشی میں پڑ جاتے ہیں, کیونکہ مسلمان یہ سلطنت عثمانیہ کے مسلمان جو بادشاہ ہوتے ہیں یہ عیاشی میں پڑ جاتے ہیں, عیش و عشرت میں پڑ جاتے ہیں, تو کمزور ہونے لگتے ہیں. تو اس لیے دوسری فورسز جو ہے ان کے اوپر حملہ آور ہوتی ہیں. اور جس طرح جیسے پہلی جو جنگ عظیم شروع ہوتی ہے 1914 کے اندر, اور یہ 1918 تک پہلی جنگ عظیم جاتی ہے. اس کے اندر ترکی کے ساتھ جو آپ کے اس کا ترکی کا جو ساتھ دیتا ہے وہ جرمنی دیتا ہے. اس کے علاوہ آسٹریا یہ, اور اس کے ساتھ دوسری طرف برٹش ممالک جو ہوتے ہیں, برٹش کنٹری برطانیہ ہو گیا, فرانس ہو گیا, روس ہو گیا, امریکہ ہو گیا, اٹلی ہو گیا, یہ دوسری طرف ہوتے ہیں. اس ٹوٹل عرصے کے اندر جتنی بھی یہ جنگ ہوتی ہے اس کے اندر جو سلطنت عثمانیہ ہے اس کا تختہ الٹ جاتا ہے, بہت بڑا نقصان میں چلے جاتے ہیں. پھر ان کے لیے ان کے ساتھ مذاکرات ہوتے ہیں, جنگ بندی کرائی جاتی ہے. جنگ بندی کے اندر ایک معاہدہ طے پاتا ہے. اب یہ جو معاہدہ ہوا تھا یہ ترکی کی تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے. اس معاہدے کے اندر کیونکہ ترکی کمزور ہو چکا تھا, جنگ کے اندر 1914 سے لے کر 1918 تک جو پہلی جنگ عظیم ہے اس میں ترکی کو بہت بڑا نقصان ہوا, تو یہ بہت زیادہ کمزور ہو چکے تھے. تو یہ معاہدہ ہوتا ہے سوئٹزرلینڈ کے اندر. سوئٹزرلینڈ کے اندر یہ معاہدہ, اس معاہدے کے چند نکات جو میں آپ کے آگے رکھ رہا ہوں, وہ نکات یہ کہ پہلا نقطہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ سلطنت عثمانیہ کو الٹ دیا جائے. یعنی آج کے بعد کوئی بندہ سلطنت عثمانیہ کا نام نہیں لے گا. دوسرا اس کا یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ان کی حکومت, انہوں نے 3 براعظموں کے اوپر حکومت کی ہوتی ہے اور تقریباً 40 ملکوں کے اوپر ان کے اثاثے ہوتے ہیں, ان سب کو ضبط کر لیا جاتا ہے. جتنے بھی ان کے اثاثے ہوتے ہیں پورے 3 براعظموں کے اندر ان سب کو ضبط کر لیا جاتا ہے اور ان کو ایک سیکولر ریاست بنا دیا جاتا ہے. یعنی اسلام کا خاتمہ کر دیا جاتا ہے. ان کے اوپر مختلف اسلامی پابندیاں لگا دی جاتی ہیں. اتنے تک کہا جاتا ہے کہ ان کو مسجدوں میں اذان دینے کے اوپر بھی ان کے اوپر پابندی لگا دی جاتی ہے اس معاہدے کے اندر. اس کے بعد ایک اور اس کے نقطہ ہے, ان کے اوپر جو پابندی ایک اور لگائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ یعنی اپنے ملک سے معدنیات کو نہیں نکال سکتے. ترکی کے اندر جو آئل ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. وہ آئل ڈرلنگ کے اوپر, خاص طور آئل ڈرلنگ کے اوپر ان کے اوپر پابندی لگا دی جاتی ہے کہ یہ آئل ڈرلنگ نہیں کر سکتے.
یعنی کوئی بھی معدنیات جو بھی مطلب ان کو لینا پڑے گی، ان کو دوسرے ممالک سے لینا پڑے گا۔ اس طرح ان کی اہم بندرگاہوں، ایسی ان کی بندرگاہیں ہیں جو ایک انٹرنیشنل گیٹ وے ہیں، جن سے ان کو بہت بڑا ٹیکس ملتا ہے، ان کے اوپر بھی ٹیکس جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر ان کو دے دیا جاتا ہے کہ ترکی اب وہ ٹیکس نہیں دے گا۔ اسی طرح اور بہت ساری ایسی پابندیاں ہیں جس کا ترکی کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور اصل جو بات میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ معاہدہ ہوتا ہے 1923 کے اندر، اور یہ معاہدہ 100 سال کے اوپر مشتمل ہوتا ہے۔ 100 سال تک ترکی یعنی سلطنت عثمانیہ قائم نہیں کر سکتی، ایک سیکولر ریاست کے طور پر کام کرے گی، کوئی بھی معدنیات یعنی آئل ڈرلنگ وغیرہ نہیں کر سکیں گے، اپنی بندرگاہوں سے ٹیکس وغیرہ کلیکٹ نہیں کر سکیں گے، اور بھی بہت ساری پابندیاں کا سامنا۔ 100 سال کا یہ معاہدہ تھا جس کے اوپر ترکی نے کیا کرنا تھا، عمل کرنا تھا۔ یہ معاہدہ ہو گیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آج 2020 ہے اور 100 سال پورا ہونے میں صرف 2 سال باقی ہے۔ اب ترکی پہلے سے پلان کر رہا ہے، تیاری کر رہا ہے، کیونکہ 100 سال کے بعد وہ معاہدے سے علیحدہ ہو جائے گا، معاہدے کی شرط اس کے اوپر ختم ہو جائے گی۔ پھر وہ کیا کر سکتا ہے عالم اس دنیا کے ساتھ، اس کی نظریں کس چیز کے اوپر ہیں۔ اور یہ جو ڈرامہ انہوں نے بنایا ہے، یہ اسپیشلی اس مقصد کے لیے انہوں نے بنایا ہے کہ مسلمانوں کو دوبارہ ایک پلیٹ فارم پر لائیں۔ وہ دکھانا چاہتے ہیں مسلمانوں کو کہ پہلے دور کے اندر مسلمانوں کے اندر جو ایمان کی قوت ہوتی تھی، کس طرح انہوں نے کفر کا مقابلہ کیا، منگول، اس کے علاوہ اور صلیبی طاقتیں، بہت زیادہ صلیبی طاقتیں تھیں۔ اتنے تک کہا جاتا ہے کہ بغداد کی گلیوں میں خون بہتا تھا، اتنا ظلم ہوا تھا اس دور کے اندر۔ دریا فرات کا پانی سرخ ہو گیا تھا۔ اسلامک لائبریری سے جتنی بھی کتابیں علم تھا اس کو اٹھا کر دریا میں ڈال دیا، جس کو آج ہم دریا نیل کہتے ہیں۔ وہ ان کی سیاہی کی وجہ سے اس کا پانی نیلا پڑ گیا تھا، اس وجہ سے اس کو دریا نیل کہتے ہیں۔ یعنی ان سے انہوں نے اسلامک علم سارا چھین لیا تھا منگولوں نے اور دوسرے صلیبی طاقتوں نے۔ اور اس کے علاوہ دریا کے پانی اتنی خون ریزی ہوئی تھی اس دور کے اندر کہ کئی مسلمانوں کا جو دریا کا پانی تھا، دریا فرات کا پانی، وہ سرخ ہو گیا تھا۔ لیکن آج وہ اس اپنے ظلم کا بدلہ لینا چاہتے ہیں، اور آج وہ یہی چیز مسلمانوں کو پوری دنیا کے اندر انہوں نے ایک ڈرامہ چلایا ہے، اور اس ڈرامے کو خاص طور پر مسلم ممالک کے اندر نشر کرنے کو کہا ہے انہوں نے، کہ تاکہ وہ ڈرامہ مسلمان دیکھیں اور ان کے اندر ایک پھر ایمانی جذبہ پیدا ہو، اور مسلمان ایک پلیٹ فارم پر دوبارہ آئیں اور کفر طاقتوں کا مقابلہ کریں۔ پاکستان کے اندر عمران خان نے اس چیز کی اجازت دے دی ہے، کیونکہ آپ ایک چیز سوچیں کہ دنیا کے اندر مسلم امہ کے اندر اس وقت 2 پاپولر لیڈر ہیں، ایک ہے رجب طیب اردگان اور دوسرا ہے عمران خان۔ عمران خان کے اوپر کافی پریشر ڈالا گیا کہ آپ اس ڈرامے کو اردو ڈبنگ نہ کرو، اس ڈرامے کو پاکستان میں نشر نہ ہونے دو، لیکن اس نے اس دن کلیئر کٹ کہہ دیا کہ پاکستان میں یہ ڈرامہ نشر ہوگا اور یہ ڈرامہ پاکستان میں چلے گا۔ اب ڈرامہ یہ پاکستان کے اندر چل رہا ہے۔ اب جو دوسری طاقتیں ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس ایمان کی طاقت ہے، مسلمانوں نے کئی 100 سالوں تک ان کے اوپر حکومت کی ہے، صرف اسی وجہ سے کہ ان کے پاس ایک ایمان کا جذبہ ہوتا تھا اور قوت ہوتی تھی۔ آج وہ شاید اسی چیز سے دوبارہ ڈر رہے ہیں، کیوں اپنے ممالک کے اندر اس ڈرامے کو نشر نہیں ہونے دیتے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ ڈر رہے ہیں اپنے انجام سے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر مسلم دنیا عمران خان کی سربراہی اور رجب طیب اردگان کی سربراہی میں اگر پھر یہ دنیا مسلم امہ اکٹھا ہو گیا تو ہماری حکومت کا ڈنکا الٹ جائے گا، ہماری حکومت کا تختہ الٹ جائے گا اور ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے، کیونکہ سارے قدرتی وسائل، معدنیات جو ہے وہ مسلم ممالک کے پاس ہیں۔ تو اس وجہ سے اس ڈرامے کے اوپر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، اور ترک نے تیاری پکڑ لی ہے۔ ادھر چین بھی اس کو سپورٹ کر رہا ہے، کیونکہ چین بھی سپر پاور دیکھنے کے خواب، سپر پاور بننے کے خواب دیکھ رہا ہے، وہ بھی امریکہ کے ساتھ مخالفت میں ہے۔ اور اسی طرح مسلم دنیا کے اندر ترکی بھی، کیونکہ وہ ابھی 100 سال ان کے پورے ہونے والے ہیں، تو اس کے بعد وہ کیا رخ اختیار کرتے ہیں، وہ اسی کی تیاری میں لگ گئے ہیں، اور وہ مسلمان دنیا کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ اصل سارا یہ جو ارطغرل غازی کو چلانے کا، اس ڈرامے کو نشر کرنے کا بیسک مقصد کہ آج 700 سال گزرنے کے بعد یہ ڈرامہ چلایا گیا، اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ اب ان کو نظر آ رہا ہے کہ اب ہمارے 100 سال پورے ہو گئے ہیں، وہ معاہدے سے ہم دستبردار ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد ہم دوبارہ شاید
کہ وہ دوبارہ ایک اور سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھیں اور مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کریں، اور مسلمان کا پھر ایک سنہرا دور ہے، مسلم دنیا کا اس عالم اسلام کا ایک سنہرا دور ہے، اور پھر مسلمانوں کے ڈنکے بجنے لگے۔ تو یہ ہے اکبر الغازی اس ڈرامے کو نشر کرنے کی ساری داستان۔ شکریہ۔